बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे। खुदा के लिए मुझे उन जानवरों से बचा लो। आफरीन की चीखें वीरान सड़क पर गूंज रही थीं। वह दीवानावार भाग रही थी। उसका सुर्ख रूसी लहंगा जगह जगह से फट चुका था और पैरों में कांटे चुभ रहे थे, मगर उसे दर्द का एहसास तक नहीं था, क्योंकि उस वक्त उसके लिए ज्यादा जरूरी खुद को उन घुंडों से बचाना था। पीछे आने वाली जीप का शोर करीब होता जा रहा था और उसमें बैठे लड़कों के कहके उसका दिल दहला रहे थे। वो हाँफ रही थी, सांस फूल चुकी थी, मगर वो रुक नहीं सकती थी। इसी दौरान सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी की लाइट्स ने उसकी आंखों को खैरा कर दिया। वो मदद के लिए चीखना चाहती थी, मगर आवाज गले में ही घुट गई और वो लड़खड़ा कर सड़क के बीचों बीच गिर गई। ड्राइवर ने हड़बड़ाकर ब्रेक लगाए। गाड़ी के टायरों ने सड़क पर जोरदार आवाज पैदा की और गाड़ी आफरीन से टकराने से बाल बाल बची। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे उसामा अफंदी ने झटके से फाइल बंद की और गुस्से से सामने देखा और सर्द लहजे में ड्राइवर से पूछा, ये क्या तरीका है ड्राइविंग का? तुम्हें ब्रेक लगाने का वक्त और जगह मालूम नहीं है? ड्राइवर सहम गया और हकलाते हुए बोला, सर, वो अचानक कोई औरत सामने आ गई थी, शायद टकरा गई है। उसामा ने गहरी सांस ले दरवाजा खोलकर बाहर निकला। उसकी शख्सियत में एक ऐसा रूप था कि हवा भी जैसे थम गई हो। 3 पीस सूट में मलबूस वो शख्स इंतहाई फ्रेश और पुरवकार लग रहा था। वो गाड़ी के आगे आया तो देखा कि सुर्ख जोड़े में मलबूस एक लड़की जमीन पर पड़ी कांप रही है। इससे पहले कि वो लड़की से कुछ पूछता या समझ पाता, पीछे वाली जीप में वहां आ पहुंची। उनमें से 3 लड़के उतरे जिनके हुलिये बता रहे थे कि वो शरीफ नहीं है। अरे वाह, शिकार तो खुद बखुद रुक गया। उनमें से एक लड़का हंसता हुआ आगे बढ़ा, चलो बीबी, बहुत दौड़ लगा ली तुमने, अब हमारे साथ चलो। उसने आफरीन का बाजू पकड़ना चाहा। आफरीन ने चीख मारकर खुद को पीछे घसीटा और उसामा के पैरों के पास आ गई। उसने कांपते हाथों से उसामा का पांजा पकड़ लिया। खुदा के लिए मुझे बचा ले, ये लोग मुझे अगवा करके ले जा रहे थे, मैंने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा। उसकी आवाज में ऐसी लर्जाखेज बेबसी थी कि उसामा रुक गया। उसने नीचे देखा, लड़की का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था और वो बुरी तरह डरी हुई थी। उसामा ने नजर उठाकर लड़कों को देखा जब उसके करीब आ चुके थे। ओए हीरो, साइड पर हो जाओ, ये हमारा मामला है, एक लड़के ने बदतमीजी से कहा और जेब से चाकू निकाल लिया। उसामा के माथे पर शिकन तक न आई। उसने बहुत सुकून से अपने आस्तीन के बटन खोले। अगर अपनी टांगों पर वापस जाना चाहते हो तो अभी इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें यहां से जाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। उसामा की आवाज में कैसी गरज थी कि वो लड़के एक पल को ठटक गए, मगर फिर उनमें से एक ने गुस्से में आकर चाकू लहराया। उसामा ने बिजली की सी तेजी से उसका हाथ मरोड़ा और एक ही वार में उसे जमीन पर पटक दिया। बाकी 2 भी उसामा पर झपटे, मगर उसामा अफंदी को गिराना उनके बस की बात नहीं थी। चंद ही लम्हों में वो तीनों सड़क पर पड़े दर्द से कराह रहे थे। उसामा ने अपना कोट दुरुस्त किया और सर्द लहजे में बोला, दोबारा अगर तुम लोग मुझे नजर आए तो सीधा ऊपर पहुंचा दूंगा। वो लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागे। उसामा ने गहरी सांस ली और आफरीन की तरफ मुड़ा, जो भी तक वहीं बैठी लर्स रही थी। उसामा ने झुककर उसे बाजू से थामा। उठे, वो लोग जा चुके हैं। आफरीन ने डरते डरते सर उठाया। उस अजनबी शख्स की आंखों में हमदर्दी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी संजीदगी थी। शुक्रिया, आप ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता, वो हिचकियों के दरमियान बोली। उसामा ने उसे गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया। कौन है आप और इस हुलिये में यहाँ क्या कर रही हैं? उसामा ने ड्राइविंग सीट पर बैठने की बजाय पिछली सीट पर दूसरी तरफ बैठते हुए पूछा। आफरीन ने आंसू पोंछे। मेरा नाम आफरीन है, आज मेरा निकाह था, उन लोगों ने मुझे पार्लर से अगवा कर लिया। वो लोग मुझे जबरदस्ती ले जा रहे थे, मैं बड़ी मुश्किल से गाड़ी से कूद गई और तब से जान बचाने के लिए भाग रही हूँ। प्लीज आप मुझे मेरे घर छोड़ दें, मेरे बाबा और सब लोग शादी हाल में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, वो बहुत परेशान होंगे। आफरीन फिर से रोने लगी। उसामा ने उसे गौर से देखा। उस लड़की की आंखों में सच्चाई थी। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसने ड्राइवर को शादी हाल का पता बताया और गाड़ी वहां के लिए मोड़ दी गई। गाड़ी में खामोशी थी। आफरीन मुसलसल अपने हाथों को मसल रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं देर ना हो गई हो, कहीं उसके बाबा नाराज ना हो जाए। दूसरी तरफ शादी हाल में हंगामा मचा हुआ था।
دلہا یعنی علی غصے سے ٹہل رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ آفرین کے والد فراز صاحب سر جھکائے کرسی پر بیٹھے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ علی کی ماں چلا چلا کر باتیں کر رہی تھی۔ دیکھ لیا آپ نے فراز صاحب، یہ ہے آپ کی بیٹی کی تربیت۔ شادی والے دن منہ کالا کر کے بھاگ گئی، ہمیں تو کہتے تھے کہ ہماری بیٹی بہت نیک ہے، یہ ہے اس کی نیکی۔ ارے اگر اسے کوئی اور پسند تھا تو ہمیں بتا دیتی، ہم یہاں ذلیل ہونے تو نہ آتے۔ فراز صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بھابھی خدا کا خوف کریں، میری بیٹی ایسی نہیں ہے، ضرور کوئی مصیبت آئی ہوگی، وہ بھاگ نہیں سکتی، میں اسے جانتا ہوں۔ مگر وہاں کوئی ان کے سننے والا نہیں تھا، سب مہمان سرگوشیاں کر رہے تھے۔ نگین جو آفرین کی کزن تھی، اس کے تایا کی بیٹی، اس سارے منظر کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اپنی روتی ہوئی چچی بیگم سلمہ کو سہارا دیا، جن کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ہر طرف چہمے گوئیاں بڑھ گئی تھیں اور لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، جس سے فراز صاحب کا سر شرم سے مزید جھکتا جا رہا تھا۔ ان کے اندر اب صفائی دینے کی ہمت ختم ہو چکی تھی، کیونکہ بیٹی کا یوں عین وقت پر غائب ہو جانا ان کی تربیت پر ایک سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ علی کی ماں نے دو ٹوک لہجے میں فیصلہ سنایا، فراز صاحب ہم یہاں بارات لے کر آئے ہیں اور اب خالی ہاتھ واپس جا کر جگ ہنسائی کا سبب نہیں بن سکتے۔ اگر آپ کی بیٹی کو اپنے عزت کا خیال نہیں تھا تو ہمیں تو ہے، ابھی اسی وقت فیصلہ کریں، ورنہ ہم جا رہے ہیں اور پھر یہ معاملہ عدالت تک جائے گا۔ فراز صاحب کے بڑے بھائی یعنی آفرین کے تایا جو اب تک خاموش تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنے بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فراز اب مزید تماشا مت بنواؤ، بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں، بارات واپس نہیں جا سکتی، یہ ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ فراز صاحب نے نم آنکھوں سے بھائی کو دیکھا۔ بھائی میں کیا کروں، میری تو کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تایا نے ایک لمحہ سوچا اور پھر علی کی ماں کی طرف دیکھا۔ بھابھی آفرین نہیں ہے تو کیا ہوا، میری بیٹی نگین بھی تو اسی گھر کی عزت ہے اور فراز کی بھی بیٹی ہی ہے۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو علی کا نکاح نگین سے کر دیتے ہیں۔ علی کی ماں نے ایک لمحہ توقف کیا اور پھر علی کی طرف دیکھا، جو غصے اور دکھ کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ اس سے اب آفرین کی نفرت محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے اسے دھوکہ دیا۔ علی کی ماں نے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، ہمیں منظور ہے، کم از کم نگین ہمارے سامنے کی بچی ہے اور ہمیں اس کی شرافت پر یقین ہے۔ نگین نے سر جھکا لیا، جیسے وہ اس فیصلے پر صرف بڑوں کی اطاعت کر رہی ہو۔ حال میں فوراً نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور قاضی صاحب کو دوبارہ بلایا گیا۔ ادھر گاڑی ہال کے قریب پہنچ چکی تھی۔ آفرین کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب تھیں، وہ بار بار کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اسامہ نے خاموشی سے گاڑی ہال کی گیٹ کے اندر داخل کی۔ آفرین نے گاڑی رکتے ہی دروازہ کھولا۔ رکیے، اسامہ نے اسے ٹوکا اور پچھلی سیٹ سے ایک بڑی مردانہ چادر اٹھا کر اسے دی۔ اسے اوڑھ لیں، آپ کا لباس ٹھیک نہیں ہے۔ آفرین نے جلدی سے چادر خود پر لپیٹی اور گاڑی سے اتری۔ اسامہ بھی اس کے ساتھ اسے چھوڑنے آیا تاکہ اس لڑکی کو بخیریت اس کے والدین کے حوالے کر سکے۔ وہ دونوں تیزی سے ہال کے اندر داخل ہوئے، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر آفرین کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسٹیج پر علی کے ساتھ دلہن کی جگہ نگین بیٹھی تھی اور قاضی صاحب دعا کروا رہے تھے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ آفرین کے منہ سے ایک چیخ نکلی، نہیں! یہ آواز ہال کے سناٹے میں گونجی تو سب کی نظریں دروازے کی طرف اٹھی۔ آفرین کو وہاں اس خستہ حالت میں دیکھ کر سب دنگ رہ گئے اور اس کے پیچھے کھڑے اسامہ کو دیکھ کر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ آفرین بھاگتی ہوئی اسٹیج کے قریب پہنچی۔ بابا یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میں آ گئی ہوں بابا، میں بھاگی نہیں تھی، مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا بابا، میں بے قصور ہوں۔ فراز صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، ان کی آنکھوں میں بیٹی کے لیے محبت کی بجائے اب صرف غصہ اور پچھتاوا تھا۔ انہوں نے ایک زوردار تھپڑ آفرین کے چہرے پر دے مارا۔ آفرین لڑکھڑا کر گرنے لگی تو اسامہ نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ بس کر دو یہ ڈرامہ آفرین، فراز صاحب نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ تم اپنی مرضی سے گئی تھی، اب جب تمہارا تماشا بن چکا ہے تو واپس آ گئی ہو تاکہ ہم پر احسان کر سکو۔ آفرین گال پر ہاتھ رکھ کے حیرت اور دکھ سے باپ کو دیکھنے لگی۔ بابا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا یقین کریں، یہ صاحب گواہ ہیں، انہوں نے… اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی، کسی نے اس کی بات سنی ہی نہیں۔ علی غصے سے اسٹیج سے اترا اور آفرین کے سامنے آیا۔ تو یہ ہے وہ شخص جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا؟ واہ آفرین، گاڑی اور پیسہ دیکھ کر تم میرا پیار بھول گئی،
आफरीन ने अली का हाथ पकड़ना चाहा। अली, खुदा के लिए यकीन करो, मैं इन्हें जानती तक नहीं। ये मुझे सड़क पर मिले थे। मगर अली ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। खबरदार जो मुझे हाथ लगाया, तुम जैसी लड़की का साया भी मुझ पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं नगीन से निकाह कर चुका हूँ और अब वही मेरी बीवी है। तुम मेरे लिए मर चुकी हो। नगीन स्टेज पर बैठी सब देख रही थी। जब आफरीन की नजर नगीन पर पड़ी तो उसने नगीन के लबों पर एक इंतहाई मधम और पुरस्कार मुस्कुराहट देखी। आफरीन को एक झटका सा लगा। उसे सब समझ आने लगा कि उसके साथ क्या हुआ है, मगर उस वक्त उसके पास कोई सबूत नहीं था। वो बेबसी से चारों तरफ देख रही थी, जहां हर आंख में उसके लिए हकारत थी। उसामा से मजीद जब्त न हुआ, वो आफरीन को लेकर आगे बढ़ा और उसकी आवाज गूंजी, अपनी जुबान को लगाम दें आप सब। बगैर तहकीक की एक मासूम लड़की पर तोहमत लगाते हुए आप लोगों को शर्म नहीं आती? मैं उसामा अफंदी हूँ और मैं इस बात का गवाह हूँ कि ये लड़की। अभी उसामा अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि अली की माँ ने इंतहाई तंजिया हंसी हंसते हुए उसकी बात काट दी। बस कीजिए जनाब, अपनी ये कहानियां हमें मत सुनाएं। हमें सब समझ आ रहा है। ये वही शख्स है ना आफरीन, जिसके लिए तुमने मेरे बेटे को ठुकराया है? वाह भाई वाह, अब इस अमीरजादे का दिल भर गया है। उसने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया है तो तुम मुंह उठाकर वापस आ गई हो हमें बेवकूफ बनाने के लिए। ये कहानियां किसी और को जाकर सुनाओ बीबी, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। सच सबको साफ साफ नजर आ रहा है, वरना कौन अजनबी किसी को इस तरह छोड़ने घर तक आता है। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें वक्त पे बचा लिया तुम जैसी लड़की से। मुझे तो तरस आ रहा है फराज साहब पर। ऐसी लड़की को भला कौन अपनाएगा? सारी जिंदगी बाप के घर में बैठी रहेगी। बड़ी हिम्मत है फराज साहब की। वैसे शरीफ लोग भागी हुई लड़कियों को वापस तो नहीं रखा करते। फराज साहब ने नफरत से आफरीन की तरफ देखा, जो जमीन पर बैठी उनकी तरफ उम्मीद से देख रही थी कि शायद बाप को उस पर यकीन आ जाए। मगर फराज साहब ने उसामा की तरफ इशारा किया, ले जाओ इसे यहां से। इसने मेरा सर झुका दिया है, मुझे इससे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम्हारे लिए इसने मेरे सर में खाक डाली है। ये तुम्हारे साथ ही यहां से वापस जाएगी। अब इस शहर में कोई शरीफ घराने इसे नहीं अपनाएगा। अली ने भी हकारत से मुंह मोड़ लिया। दफा हो जाओ तुम दोनों यहां से। आफरीन रोते हुए बाप के पैरों में गिर गई। बाबा, मैं कहाँ जाऊंगी? खुदा के लिए मुझे घर से मत निकालें, मैं मर जाऊंगी। मगर वहां मौजूद हर शख्स तमाशा देख रहा था और कोई उसकी मदद को आगे नहीं बढ़ा। उसामा ने उस मजमे को देखा जहां हर कोई आफरीन पर कीचड़ उछाल रहा था और ये ताना दे रहा था कि अब उससे कोई निकाह नहीं करेगा। उसामा की रगों में खून खौलने लगा। वो जानता था कि अगर वो उस वक्त यहाँ से चला गया तो ये समाज उस लड़की को नोच खाएगा। उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो वहां मौजूद सब लोगों की जुबानें बंद कर देने वाला था। उसामा ने आफरीन के लड़ते हुए कांधे पर हाथ रखा और बुलंद आवाज में बोला, अगर आप सबको लगता है कि ये लड़की किरदार की अच्छी नहीं है और अब इसे कोई नहीं अपनाएगा तो सुन लें, मैं उसामा अफंदी अभी और इसी वक्त इस लड़की से निकाह करूंगा। मैं इसे अपनाऊंगा। हाल में जैसे मौत का सा सन्नाटा छा गया। आफरीन ने झटके से सर उठाकर उसामा को देखा। उसकी आंखों में बेयकीनी थी। उसे लगा जैसे उसने गलत सुना हो। खुद नगीन और अली भी हैरत से पत्थर के हो गए कि ये अमीरजादा आफरीन से निकाह की हामी भर रहा है। फराज साहब भी शशतर रह गए। उसामा ने काजी साहब की तरफ देखा जो भी वहीं मौजूद थे। निकाह पढ़ाएं। उसामा का लहजा हतमी था। आफरीन का दिमाग माऊफ हो चुका था। वो हालात के हाथों इतनी मजबूर थी कि बाप के धुतकार के बाद उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसामा उसका मसीहा था या कुछ और, वो नहीं जानती थी, मगर उस वक्त वही उसकी ढाल बना खड़ा था। निकाह की मुख्तसर कार्रवाई के दौरान जब आफरीन से पूछा गया तो उसने बाप की तरफ देखा, जिन्होंने रुख मोड़ रखा था। आफरीन ने आंसू के दरमियान धीमी आवाज में कबूल है कह दिया और यूं वो अजनबी उसका महरम बन गया। निकाह के फौरन बाद रुखसती का वक्त आया तो मंजर इंतहाई दिलखराश था। एक तरफ नगीन थी जिसे खानदान वाले दुआओं और प्यार के साथ रुखसत कर रहे थे। उस पर फूल निछावर किए जा रहे थे और गले लगाया जा रहा था, जबकि दूसरी तरफ आफरीन थी जिससे उसके बाप और ताया ने कतई ताल्लुक कर लिया था। किसी ने उसके सर पर हाथ नहीं रखा, किसी ने उसे गले नहीं लगाया। वो बस खाली हाथ, फटे हुए लिबास और एक चादर में लिपटी खड़ी थी। फराज साहब ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा।
नगीन जाते जाते आफरीन के पास से गुजरी तो उसकी आंखों में एक फातिहाना चमक थी। उसामा ने आफरीन की ये तजलील देखी तो उसका जबड़ा भिंच गया। उसने आगे बढ़कर आफरीन का हाथ अपने मजबूत हाथों में थामा। आफरीन ने एक आखिरी नजर अपने घर पर डाली जो उसे अजनबियों की तरह देख रहे थे। उसामा उसे लेकर हॉल से बाहर निकल आया। आफरीन ने उस अजनबी के साथ गाड़ी में कदम रखा तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक बाब हमेशा के लिए बंद हो गया है और एक नया अनजाना और पुरखार सफर शुरू हो चुका है। शहर की रोशनी और हंगामे पीछे छूटते गए और गाड़ी तेजी से अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हो रही। रास्ते भर उन दोनों के दरमियान एक लफ्ज का भी तबादला नहीं हुआ, बस खामोशी थी जो चीख चीख कर हालात की संगीनी का पता दे रही थी। कुछ देर की तवील मुसाफत के बाद गाड़ी की रफ्तार धीमी हुई और फिर एक बहुत बड़े स्याही गेट के सामने रुक गई। गेट खुलने की आवाज रात के सन्नाटे में अजीब सी गूंज पैदा कर रही थी। आफरीन ने चौंक कर खिड़की से बाहर देखा जहां एक वसी व अरीज लॉन और उसके बीच में सादा एक शान शौकत वाली इमारत नजर आ रही थी। ये उसामा फंदी का घर था जो शहर के सबसे महंगे इलाके में वाक़या था। गाड़ी पोर्च में रुकी तो ड्राइवर ने अदब से आकर पिछला दरवाजा खोला। उसामा पहले उतरा और फिर उसने आफरीन की तरफ हाथ बढ़ाया। आफरीन ने एक लम्हे के लिए उस हाथ को देखा जिसने कुछ देर पहले उस दुनिया के सामने रुस्वा होने से बचाया था, मगर अब वही हाथ उसे एक अनजानी कैद में ले जाने के लिए तैयार था। उसने कांपते हुए अपना हाथ उसामा के हाथ में दिया और गाड़ी से बाहर निकली। चादर उसके वजूद पर अच्छी तरह लिपटी हुई थी, मगर उसका दिल किसी सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था। उसामा उसे लेकर मेन डोर की तरफ बढ़ा जहां मुलाजिम पहले से अलर्ट खड़े थे। एक दरमियानी उम्र के मुलाजमा जल्दी से आगे बढ़े। उसामा ने सर्द लहजे में हुक्म सुनाया, सुल्ताना बी, ये मेरी बीवी हैं, इन्हें मेरे कमरे में ले जाओ और इनकी ज़रूरत का हर सामान मुहैया करो। मुलाजमा की आंखों में हैरत का एक समंदर उमड़ आया, क्योंकि उसामा फंदी की अचानक शादी और वो भी रात के उस पहर दुल्हन का यूं आना किसी धमाके से कम नहीं था। मगर उस घर में उसामा के हुक्म पर सवाल उठाने की इजाज़त किसी को नहीं थी। जी साहब, आइए बीबी जी, मुलाजमा ने अदब से रास्ता दिखाया और आफरीन ने पलटकर उसामा को देखना चाहा, मगर वो किसी को फ़ोन मिलाता हुआ दूसरी जानिब मुड़ चुका था। आफरीन बोझल कदमों के साथ सीढ़ियाँ चढ़ती गए। हर कदम पर उसे अपने बाबा की वो नफरत भरी निगाहें याद आ रही थीं जिन्होंने उसे जीते जी मार दिया था। कमरे में दाखिल होकर आफरीन की आंखें खुली की खुली रह गईं। ये कमरा किसी बादशाह की ख्वाबगाह से कम नहीं था। हर चीज़ नफीस और कीमती थी, मगर वहाँ की हवा में एक अजीब सी वीरानी थी। वो कालीन पर बैठ गई और घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रो पड़ी। आज की रात उसके ख्वाबों की ताबीर की रात थी, मगर किस्मत ने उसे कांटों के बिस्तर पर ला फेंका था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और उसामा अंदर दाखिल हुआ। उसने आफरीन को ज़मीन पर रोते देखा तो उसके माथे पर शिकन आ गई। उसने दरवाज़ा लॉक किया और आहिस्ता चलता हुआ उसके करीब सोफे पर बैठ गया। रोना बंद करें और उठकर बैठे। उसके लहजे में सख्ती नहीं थी, मगर ऐसा हुक्म था जिसे टालना मुश्किल था। आफरीन ने आंसू पोंछकर उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। वो हिम्मत मुजतमा करके बोली, आपने मुझसे निकाह क्यों किया जब वहां सब लोग मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे थे? मेरे अपने बाबा मुझे बदचलन कह रहे थे, तब आपने एक बार भी क्यों नहीं कहा कि मैं सच बोल रही हूँ? आपने वहां मेरी सफाई क्यों नहीं दी कि मैं बेकसूर हूँ? उसामा ने गहरी निगाहों से उस लड़की को देखा जो सवाल करते हुए भी कांप रही थी। उसने बहुत इत्मीनान से टांग पर टांग जमाई और संजीदगी से बोला, अगर मैं वहां चीख चीख कर भी अपनी और आपकी सफाई देता तो क्या वो लोग मान जाते? वो आपके अपने थे आफरीन, आपका बाप, आपका ताया, वो लड़का जो आपसे मोहब्बत का दावा करता था। जब उन्होंने आपकी बात का यकीन नहीं किया तो मेरी बात का यकीन क्यों करते? उल्टा वो यही समझते कि मैं झूठ बोल रहा हूँ और हम दोनों मिले हुए हैं। वहां बहस करने का कोई फायदा नहीं था। उस वक्त सिर्फ एक ही रास्ता था कि मैं आपको अपना नाम दे दूं ताकि उन सब की जुबानें बंद हो जाएं। दुनिया दलील से नहीं अमल से खामोश होती है। आफरीन के पास इस दलील का कोई जवाब नहीं था। वो जानती थी कि सामा सच कह रहा है। वो सर झुकाकर खड़ी रही। मैंने मुलाजमा से कह दिया है, वो खाना ला रही है, खाना खाएं और आराम करें, उसामा ने उठते हुए कहा। आफरीन ने घबरा कर कहा, मैं आपके कमरे में नहीं रह सकती, प्लीज़ मुझे कोई अलग कमरा दे दें। मैं यहाँ सोफे पर या ज़मीन पर सो जाऊंगी या किसी गेस्ट रूम में, मगर यहाँ नहीं। उसामा जो वॉशरूम की तरफ जा रहा था रुक गया। वो पलटा और आफरीन के बिल्कुल करीब आकर रुक गया।
اس کے قریب آنے سے آفرین کی سانسیں سینے میں اٹک گئی۔ اسامہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، آپ میری بیوی ہیں آفرین، اسامہ افندی، اور اس گھر کے تمام ملازم آپ کو دلہن کے روپ میں میرے کمرے میں آتے دیکھ چکے ہیں۔ اگر اب میں نے آپ کو الگ کمرہ دیا تو صبح تک یہ بات پورے شہر میں پھیل جائے گی کہ اسامہ افندی کی نئی نویلی دلہن پہلی ہی رات الگ کمرے میں سوئی تھی۔ یہ میری ریپوٹیشن کا سوال ہے اور میں اپنی ساکھ پر کوئی داغ برداشت نہیں کرتا۔ آپ اسی کمرے میں رہیں گی اور آرام سے رہیں گی۔ میری طرف سے بے فکر رہیں، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ آفرین کو اس کی بات سے تھوڑا حوصلہ ملا، مگر وہ اب بھی سہمی ہوئی تھی۔ لیکن میں یہاں کب تک رہوں گی؟ جس دن میرے بابا کو میری سچائی کا پتہ چلے گا میں واپس چلی جاؤں گی۔ میں ان کو منا لوں گی، وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ آفرین کی یہ بات سن کر اسامہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ غصیلی کیفیت نے لے لی۔ اس نے اچانک آفرین کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ آفرین کا توازن بگڑا اور وہ اسامہ کے سینے سے جا ٹکرائی۔ اسامہ نے اس کی کمر کے گرد بازو کا حصار باندھ دیا اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے انتہائی قریب کر لیا۔ آفرین کی سانسیں رک گئیں۔ وہ اسامہ کا یہ روپ دیکھ کر بری طرح ڈر گئی۔ اسامہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی سرد اور اٹل لہجے میں کہا، یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکال دیں آفرین۔ سچائی پتہ چلے یا نہ چلے، اب یہ نکاح ساری زندگی کا ہے۔ آفرین نے خود کو چھڑانا چاہا مگر اسامہ کی گرفت آہنی تھی۔ چھوڑیں مجھے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آفرین کی آواز میں خوف تھا۔ اسامہ نے اس کی گرفت مزید سخت کر دی۔ اس بارے میں اب کوئی آرگیومنٹ نہیں ہوگا۔ آپ اب میری بیوی ہیں اور ساری زندگی یہی رہیں گی۔ میں نے جو فیصلہ کر لیا سو کر لیا۔ میں چیزوں کو ادھورا چھوڑنے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ کو اسی گھر میں، اسی کمرے میں اور میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس حقیقت کو جلد سے جلد تسلیم کر لیں۔ اسامہ نے اسے جھٹکے سے چھوڑا۔ آفرین لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی اور خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اسامہ نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی اور بنا اس کی طرف دیکھے واش روم میں گھس گیا۔ آفرین وہیں قریب پڑے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس رونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں تھا۔ واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے تھے۔ دوسری طرف شہر کے دوسرے کونے میں علی کے گھر میں بھی سناٹا تھا، مگر اس کی نوعیت مختلف تھی۔ نگین دلہن بنی سجے سجائے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آخرکار اس نے وہ حاصل کر لیا تھا جو اس کا خواب تھا۔ آفرین کو ذلیل کروا کر اور گھر سے نکلوا کر وہ علی کی دلہن بن ہی گئی تھی۔ دروازہ کھلا اور علی اندر داخل ہوا۔ نگین نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا اور امید کی کہ علی اس کے پاس آئے گا اور اسے منہ دکھائی دے گا، مگر علی نے آتے ہی شیطانی غصے میں ٹائی کھینچ کر زمین پر پھینکی۔ نگین نے چونک کر اسے دیکھا۔ علی، کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ علی نے نفرت بھری نگاہوں سے نگین کو دیکھا اور غرا کر بولا، اپنی بکواس بند رکھو۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تمہیں دل میں بسا لوں گا؟ کبھی نہیں۔ یہ شادی صرف ایک سمجھوتا ہے، میرے ماں باپ کی عزت اور خاندان کی عزت بچانے کا ایک ڈرامہ ہے۔ نگین کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ اٹھ کر علی کے پاس آئی۔ علی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیوی ہوں، میں نے ہمیشہ آپ کو چاہا ہے۔ آفرین تو بھاگ گئی تھی، وہ تو بد کردار تھی۔ علی نے نگین کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ خبردار جو اس کا نام بھی اپنی گندی زبان سے لیا۔ وہ بے وفا ہو سکتی ہے مگر بد کردار نہیں۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اور تم صرف ایک مجبوری ہو۔ اس کمرے میں تم رہ سکتی ہو مگر میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ علی نے اسے دھکا دے کر بیڈ پر گرایا اور خود تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ نگین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں حسد کے تھے۔ وہ علی کو حاصل کر کے بھی ہار گئی تھی۔ اس کے اندر کی آگ اور بھڑک اٹھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، آفرین، تم یہاں نہ ہو کر بھی علی کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہو۔ میں نے تمہیں راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ وہ گاڑی، وہ غنڈے، سب کچھ میں نے ارینج کیا تھا تاکہ تم وقت پر نہ پہنچ سکو اور بدنام ہو جاؤ، مگر تم تو اسامہ افندی کی بیوی بن کر مجھ سے بھی آگے نکل گئے۔ مگر میں ہار نہیں مانوں گی، میں علی کو اپنا بنا کر رہوں گی۔ اگلی صبح آفرین کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو صوفے پر سویا ہوا پایا۔ اس نے ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اسامہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور واش روم جا کر منہ دھویا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ ناشتہ لے کر آئی اور ساتھ ہی کچھ شاپنگ بیگز بھی تھے۔ بی بی جی، صاحب جلدی آفس چلے گئے ہیں، انہوں نے یہ کپڑے اور سامان آپ کے لیے بھجوایا ہے۔
اور کہا ہے کہ آپ تیار ہو جائیں۔ آفرین نے بیگز کھول کر دیکھے تو اس میں انتہائی قیمتی جوڑے جوتے اور جویلری تھی۔ اسامہ نے اس کی ضرورت کا ہر خیال رکھا تھا۔ آفرین کو شرمندگی محسوس ہوئی۔ اس نے تو کل رات اس شخص کو غلط سمجھا تھا، مگر وہ تو اس کی عزت اور ضرورت کا محافظ بنا ہوا تھا۔ اس نے خاموشی سے کپڑے بدلے اور ناشتہ کیا۔ اسامہ کا رویہ اس کے ساتھ ایک معمہ تھا، کبھی انتہائی سخت اور کبھی اتنا خیال رکھنے والا۔ 1 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران آفرین اور اسامہ کے درمیان ایک خاموش سا سمجھوتا ہو گیا تھا۔ اسامہ صبح سویرے چلا جاتا اور رات کو دیر سے لوٹتا۔ وہ دونوں ایک ہی بیڈ پر سوتے تھے، مگر اسامہ نے اپنے پہلے دن کی حد کبھی نہیں توڑی۔ وہ کروٹ بدل کر سو جاتا اور آفرین کو کبھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیتا کہ وہ اس پر کوئی حق جتانا چاہتا ہے۔ اس کا یہ رویہ آفرین کے دل میں اس کے لیے عزت اور اعتماد پیدا کر رہا تھا۔ آفرین کا وہ اجنبی سے ڈر نہیں لگتا تھا، بلکہ اس کی موجودگی میں ایک تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ اسامہ گھر میں کم بات کرتا تھا، مگر اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ اس نے آفرین کو گھر کی مالکن کا درجہ دے رکھا تھا اور ملازمین کو سخت تاکید تھی کہ بیگم صاحبہ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اس 1 ماہ کے دوران آفرین نے 2-3 بار کوشش کی کہ وہ اپنے گھر جائے اور اپنے بابا کے قدموں میں گر کر اپنی بے گناہی کا یقین دلائے۔ اسامہ نے کبھی اسے روکا نہیں، بلکہ ہمیشہ اپنی گاڑی اور ڈرائیور اس کے ساتھ بھیجا تاکہ اس سے کوئی تکلیف نہ ہو، مگر ہر بار نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات رہا۔ وہ دروازہ جو کبھی اس کی ہنسی سے کھلتا تھا، اب اس کے لیے کہانی دیوار بن چکا تھا۔ فراز صاحب کی نفرت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ گیٹ پر ہی چوکیدار کے ذریعے کہلوا دیتی کہ اس گھر میں آفرین نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔ آفرین گھنٹوں دھوپ میں کھڑی روتی رہتی۔ اندر گھر کے صحن میں اس کی ماں بیگم سلمہ اپنی بیٹی کی سسکیاں سن کر تڑپ جاتی۔ وہ دوڑ کر دروازے کی طرف جانا چاہتی، مگر فراز صاحب کی گرجدار آواز ان کے قدم روک لیتی۔ خبردار سلمہ، اگر تم نے اس بے حیا کے لیے دروازہ کھولا تو میرا مرا منہ دیکھو گی۔ وہ بیچاری ماں اپنے شوہر کے خوف اور بیٹی کی محبت کے بیچ پس کر رہ گئی تھی۔ وہ بس کھڑکی کی اوٹ سے اپنے لخت جگر کو باہر کھڑے ہوتا دیکھتی رہتی اور اپنے آنسو دوپٹے میں جذب کرتی رہتی۔ دوسری طرف علی کے گھر کا ماحول بھی کچھ کم کشیدہ نہیں تھا۔ نگین اپنی تمام تر سازشوں اور چالاکیوں کے باوجود علی کے دل میں جگہ نہیں بنا سکی تھی۔ علی اسے بیوی کا درجہ دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اکثر رات گئے گھر لوٹتا اور نگین کو نظر انداز کر کے سو جاتا۔ نگین جو یہ سمجھتی تھی کہ آفرین کے جانے کے بعد میدان صاف ہے، اب اپنی ہی جیت پر ماتم کر رہی تھی۔ ایک رات علی گھر آیا تو نگین نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے پانی لائی۔ علی نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہارے چہرے پر یہ سکون کیسا نگین؟ تمہاری کزن کی جگہ تمہیں زبردستی بیاہ دیا گیا اور تم ایسے خوش ہو جیسے برسوں اس شادی کے لیے منتظر تھی۔ نگین کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ سنبھل کر بولی، علی، وہ تو بھاگ گئی تھی، اس نے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا، اب میں اس کے لیے کیوں روں؟ میں تو خوش ہوں کہ اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ علی نے اس کے ہاتھ سے گلاس جھٹک دیا۔ بس جو بھی ہے، میں تمہیں بیوی تسلیم نہیں کر پا رہا، تم صرف ایک مجبوری ہو۔ علی یہ کہہ کر بیڈ پر گر گیا اور نگین ہونٹ چبا کر رہ گئی۔ علی کو بھی سچ نہیں پتا تھا، مگر نگین کی بیجا خوشی اور آفرین کے خلاف زہر اگلنا اسے کھٹکنے لگا تھا۔ دوسری طرف آفرین پر ایسی ہی ایک جنون سوار تھا کہ کب وہ اپنے باپ کو سچائی بتائے، کب اس کے بابا اس کا یقین کریں گے۔ پھر وہ دوپہر آئی جس نے آفرین کو توڑ کر رکھ دیا۔ اسامہ آفس میں تھا اور آفرین نے ایک آخری کوشش کرنے کا سوچا۔ وہ گاڑی لے کر اپنے میکے پہنچی۔ آج اتفاق سے نگین بھی اپنے میکے یعنی آفرین کی تایا کے گھر آئی ہوئی تھی۔ آفرین نے گیٹ پر دستک دی اور چوکیدار کے منت سماجت کی، مگر دروازہ نہ کھولا۔ جون کی تپتی دوپہر تھی اور لو کے تھپیڑے آفرین کے وجود کو جھلسا رہے تھے۔ وہ پسینے میں شرابور گیٹ کے باہر کھڑی تھی کہ اچانک اس کی نظر اوپر والی بالکنی پر پڑی۔ وہاں نگین کھڑی تھی۔ اس نے قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا اور ہاتھوں میں سونے کے کنگن چمک رہے تھے۔ وہ نیچے کھڑی خستہ حال آفرین کو دیکھ کر فاتحانہ انداز میں مسکرائی اور ہاتھ ہلا کر اسے اشارہ کیا کہ چلی جاؤ، یہاں تمہارا کچھ نہیں۔ آفرین نے نگین کی آنکھوں میں وہ طنز اور خوشی دیکھی تو وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی واپس گاڑی میں بیٹھی۔ واپس آئی تو اس کا جسم تپ رہا تھا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ دھوپ میں گھنٹوں کھڑے رہنے اور پھر ذہنی دباؤ نے اس کے اعصاب شل کر دیے تھے، جس کی وجہ سے اسے شدید بخار ہو گیا تھا۔ اس کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ وہ بمشکل چلتی ہوئی اپنے کمرے تک گئی اور بستر پر گر گئی۔
اسامہ جب رات کو گھر لوٹا تو کمرے میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا تو آفرین کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آفرین بیڈ پر بے سدھ لیٹی تھی، اس کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ اسامہ نے فوراً اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تپ رہا تھا۔ آفرین، اس نے پکارا مگر آفرین نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ فوراً فرسٹ ایڈ باکس لے کر آیا۔ اٹھو آفرین، میڈیسن لو، تمہیں بہت تیز بخار ہے۔ اسامہ نے بمشکل آفرین کو اٹھا کر میڈیسن کھلائے اور جلدی سے ٹھنڈی پانی کا پیالہ لے کر پٹیاں اس کے ماتھے پر رکھنے لگا۔ وہ انتہائی فکر مندی سے آفرین کی تیمارداری میں مصروف تھا۔ وہ بار بار ٹھنڈی پانی میں بھیگا ہوا رومال اس کے ماتھے پر رکھتا اور پھر اس کی نبض چیک کرتا۔ کچھ دیر بعد اسامہ نے تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کیا تو اس کے چہرے پر سکون کے آثار نمودار ہوئے۔ بخار اب مکمل طور پر اتر چکا تھا مگر آفرین کے جسم میں ابھی بھی نکاہت تھی۔ اسامہ نے نرمی سے اس کے بالوں کو پیشانی سے ہٹایا اور آہستہ سے پکارا، آفرین، آفرین آنکھیں کھولو۔ آفرین نے بوجھل پلکیں اٹھائیں تو اپنے سامنے اسامہ کا فکر مند چہرہ دیکھ کر اسے ایک لمحے کو اپنی بینائی پر یقین نہیں آیا۔ پانی، اس نے خشک حلق سے بمشکل کہا۔ اسامہ نے فوراً سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھایا اور اس کا سر اپنے بازو پر ٹکا کر اسے پانی پلایا۔ ٹھنڈے پانی نے اس کے حلق کو تر کیا تو اسے کچھ ہوش آیا۔ وہ تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور چھت کو گھورنے لگی۔ جسم کا بخار تو اتر گیا تھا لیکن روح کا بخار ابھی بھی اسے تپا رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں اب؟ بخار اتر گیا ہے، بس کمزوری ہے جو آرام کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی، اسامہ نے نرم لہجے میں کہا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دبانے لگا۔ آفرین نے کروٹ لے کر اسامہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے آج کا سارا منظر یاد آ گیا، وہ بند دروازہ، وہ چوکیدار کی بے رخی اور نگین کی زومیلی مسکراہٹ۔ اس کے اندر کا بند ٹوٹ گیا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسامہ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ آنسو رکنے والے نہیں تھے۔ اسامہ اسے یوں روتا دیکھ کر تڑپ اٹھا لیکن وہ جانتا تھا کہ اس وقت الفاظ کوئی اثر نہیں کریں گے۔ اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اسے چپ کروانے لگا۔ بس چپ، وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح اسامہ کے گلے لگی، اپنا گیلا چہرہ اس کی قمیض میں چھپائے رو رہی تھی۔ کیوں اسامہ، میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ آخر بابا کو کب میری سچائی پتہ چلے گی؟ کب وہ مجھے معاف کریں گے؟ کب وہ مجھے گلے لگائیں گے؟ میں کیسے انہیں اپنی بے گناہی کا یقین دلاؤں؟ میں وہاں دھوپ میں کھڑی تڑپتی رہی مگر ان کا دل نہیں پسیجا۔ وہ ہچکیوں کے درمیان شکوہ کر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اسامہ کی باہوں میں لرز رہا تھا۔ اسامہ نے اپنی گرفت اس پر مضبوط کر دی اور اپنا رخسار اس کے سر پر رکھ دیا۔ بس آفرین، خود کو اذیت مت دے، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، میں سب ٹھیک کر دوں گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آفرین نے سر اٹھا کر اسامہ کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں اور ہونٹ کانپ رہے تھے۔ کب اسامہ، کب سب ٹھیک ہوگا؟ بابا کو کب مجھ پر یقین آئے گا؟ جب میں مر جاؤں گی تب؟ وہ بولتی جا رہی تھی، اس کا دکھ اتنا شدید تھا کہ وہ سانس بھی مشکل سے لے پا رہی تھی۔ اسامہ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ اسے چپ کروانا چاہتا تھا، اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے۔ اس نے آفرین کو مزید اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ خاموش، بالکل خاموش، اسامہ نے سرگوشی کی اور اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرتا رہا۔ آفرین اس کے لمس سے کچھ پرسکون ہوئی۔ وہ اسامہ کے سینے میں مزید گھس گئی، جیسے وہ دنیا کے ہر غم سے چھپ کر اس کی پناہ میں آنا چاہتی ہو۔ اسامہ کی مردانہ خوشبو اور اس کے وجود کی گرمی آفرین کے حواس پر چھانے لگی۔ آفرین نے لاشعوری طور پر اپنے بازو اسامہ کی کمر کے گرد حمائل کر دیے اور اپنا چہرہ اوپر کر کے اسے دیکھا۔ اس لمحے اسامہ کی آنکھوں میں ہمدردی نہیں بلکہ ایک شدید قسم کی محبت تھی جو اب ہر بندھن توڑ دینا چاہتی تھی۔ آفرین کے لرزتے ہونٹ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر اسامہ نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے جھک کر اپنے لب آفرین کے ہونٹوں پر رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس نے آفرین کے سارے شکوے، سارے گلے اور سارا دکھ ایک ہی پل میں ختم کر دیا۔ وہ لمحہ وہیں تھم گیا۔ آفرین نے آنکھیں موند لی اور خود کو مکمل طور پر اسامہ کے حوالے کر دیا۔ اسامہ کے ہاتھ اس کے چہرے کو تھامے ہوئے تھے اور وہ اسے دیوانہ وار چومنے لگا، جیسے وہ یقین دلا رہا ہو کہ اب اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہیں آئے گا۔ آفرین کی سسکیاں مدھم آہوں میں بدل گئی تھیں۔ اسامہ نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس پر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ محبت تھی۔ اس نے آفرین کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو ہٹایا اور اس کی بھیگی پلکوں کو چوما۔ تم میری ہو آفرین، صرف میرے،
اور میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا اور کسی غم کو تمہارے قریب نہیں آنے دوں گا۔ اسامہ کی بھاری آواز آفرین کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ آفرین نے جواب میں اسامہ کی گردن میں اپنے بازو ڈال دیے اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ یہ اس کی طرف سے مکمل رضامندی تھی۔ اس رات اس کمرے کی تنہائی میں دو روحیں ایک دوسرے میں ضم ہو گئیں۔ اسامہ کا ہر لمس آفرین کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ کتنی خاص ہے۔ وہ اس کے وجود کے ہر حصے کو اپنی محبت سے سیراب کر رہا تھا۔ آفرین نے بھی اپنی ساری جھجک ختم کر دی اور محبت کا جواب محبت سے دیا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے میں الجھ گئیں اور وہ دونوں ایک ایسے سفر پر نکل گئے جہاں صرف سکون اور محبت تھی۔ رات کے اس پہر آفرین نے اپنے سارے غم اسامہ کے سینے پر رکھ دیے اور اسامہ نے اسے اپنی محبت کی چادر میں ہمیشہ کے لیے چھپا لیا۔ صبح کی پہلی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں داخل ہوئیں تو آفرین کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے خود کو اسامہ کی مضبوط باہوں میں قید پایا۔ کل رات کے طوفان کے بعد آج کی صبح ایک عجیب سا سکون لیے ہوئے تھی۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسامہ کے پرسکون چہرے کو دیکھا۔ وہ گہری نیند میں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا جو شاید آفرین کو اپنی پناہ میں لینے کے بعد آیا تھا۔ آفرین کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ تیر گئی۔ کل رات اس نے اپنے سارے غم اس مسیحا کے سپرد کر دیے تھے اور بدلے میں ایک ایسی محبت پائی تھی جس کا تصور بھی محال تھا۔ اس نے آہستگی سے خود کو اسامہ کی گرفت سے آزاد کرنا چاہا، مگر اسامہ نے نیند میں ہی اسے مزید خود سے قریب کر لیا اور آنکھیں کھولے بغیر بھاری آواز میں بولا، کہاں جانے کی تیاری ہے بیگم اسامہ افندی؟ ابھی تو صبح کا آغاز ہوا ہے۔ آفرین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ وہ مجھے ناشتہ بنانا ہے، آپ کو آفس بھی جانا ہوگا۔ اسامہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی اور ایک بھرپور نگاہ اپنی شرمائی ہوئی بیوی پر ڈالی۔ آج کوئی آفس نہیں جانا، آج صرف ہم دونوں کا دن ہے، اور رہی بات ناشتے کی تو وہ سلطانہ بھی بنا لیں گی، آپ بس یہیں رہیں۔ اسامہ کی محبت بھری تاکید نے آفرین کے دل کو سرشار کر دیا۔ اگلے چند دن آفرین کی زندگی کے خوبصورت ترین دن ثابت ہوئے۔ اسامہ اور اس کے درمیان اب کوئی پردہ، کوئی جھجک باقی نہیں رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے روح میں اتر چکے تھے۔ اسامہ نے اپنا وعدہ نبھایا تھا اور آفرین کو اتنی خوشیاں دی تھیں کہ وہ واقعی اپنے ماضی کے زخموں کو منتمل ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ تاہم دل کے کسی کونے میں اب بھی خلش باقی تھی۔ اپنے باپ کی ناراضگی اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی تڑپ اسے چین نہیں لینے دیتی تھی۔ ایک شام وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے کہ آفرین نے جھجکتے ہوئے کہا، اسامہ، میں جانتی ہوں آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے، مگر میرا دل اب بھی بابا کے لیے تڑپتا ہے۔ مجھے ایک بار پھر کوشش کرنی چاہیے، شاید اللہ کوئی راستہ بنا دے۔ اسامہ نے چائے کا کپ میز پر رکھا اور سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا۔ آفرین، میں آپ کو دوبارہ وہاں ذلیل ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ لوگ، آفرین نے بات کاٹ دی، پلیز اسامہ، یہ آخری بار میرا دل کہہ رہا ہے، اس بار اللہ میاں ابو کے دل میں رحم ڈال دیں گے۔ میں نے بہت دعائیں کی ہیں، بس ایک بار مجھے جانے دیں۔ اگر انہوں نے دھتکار دیا تو میں قسم کھاتی ہوں دوبارہ کبھی اس دہلیز کی طرف نہیں دیکھوں گی۔ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھ کر اسامہ انکار نہ کر سکا۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو ہم جائیں گے، اور اس بار میں آپ اکیلی نہیں جائیں گی، میں خود آپ کے ساتھ چلوں گا۔ دوسری طرف علی کے گھر میں طوفان برپا ہونے والا تھا۔ علی پچھلے کچھ دنوں سے نگین کی حرکات و سکنات کو بہت باریکی سے نوٹ کر رہا تھا۔ نگین کی بے جا خوشی، آفرین کے خلاف زہر اگلنا اور چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرنا علی کے شک کو یقین میں بدل رہا تھا۔ آج علی جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ بیڈ روم کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اسے نگین کی دبی دبی آواز آئی۔ وہ دروازے کے باہر رک گیا۔ نگین فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں، پورے پیسے مل جائیں گے، فکر مت کرو۔ حالانکہ تم نکموں نے کام بھی پورا نہیں کیا تھا، لیکن پیسے تم لوگوں کو پورے چاہیے۔ تم لوگوں سے وہ ایک لڑکی کچھ گھنٹے نہیں سنبھالی گئی۔ میری رخصتی سے پہلے وہ گھر آ پہنچی تھی، لیکن خیر میرا کام تو ہو گیا۔ وہ بے وقوف آفرین اب کبھی واپس آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور علی تو میرا ہے۔ بس تم لوگ اپنی زبان بند رکھنا کہ کس نے تم لوگوں کو آفرین کو اٹھنے کا کہا تھا۔ اگر کسی کو پتا چلا کہ وہ گاڑی میں نے بھیجی تھی تو خیر نہیں تمہاری۔ علی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہونے لگے۔ تو یہ سچ تھا، آفرین بھاگی نہیں تھی، اسے اغوا کروایا گیا تھا، اور وہ بھی نگین نے۔ غصے کی ایک ایسی لہر اٹھی کہ علی کا خون کھولنے لگا۔ اس نے زوردار لات مار کر دروازہ کھولا۔ نگین جو بیڈ پر لیٹی مزے سے باتیں کر رہی تھی، علی کو یوں اچانک غضبناک حالت میں دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ علی، آپ کب آئے؟ اس کا رنگ فک ہو گیا تھا۔
علی شیر کی طرح دھاڑا۔ تم اتنی گھٹیا ہو سکتی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم نے آفرین کو اغوا کروایا، تم نے میری محبت اور اس کی زندگی برباد کی۔ علی آگے بڑھا اور نگین کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ نہیں علی، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس… نگین نے صفائی دینی چاہیے مگر علی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ بس ایک لفظ مت بولنا، میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لی۔ میں نے اس معصوم پر شک کیا جو خود ایک سازش کا شکار تھے۔ علی کی آنکھوں میں پچھتاوے کے آنسو نفرت کی آگ تھی۔ آج تمہارا حساب ہوگا نگین، اور تمہارے اپنے گھر والوں کے سامنے ہوگا۔ چلو میرے ساتھ۔ علی نے اسے بازو سے گھسیٹا۔ علی پلیز میری بات سنیں، مجھے مت لے جائیں، میں آپ کی بیوی ہوں۔ نگین چیخ رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں علی کی امی بھی موجود تھی۔ علی بیٹا کہاں لے جا رہے ہو بہو کو؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ مگر علی نے ماں کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر گاڑی کی طرف لے گیا۔ فراز صاحب کے گھر میں دوپہر کا کھانا لگ رہا تھا۔ بیگم سلمہ خاموشی سے برتن لگا رہی تھی اور فراز صاحب اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ ظاہر نہیں کرتے تھے مگر بیٹی کی جدائی نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اچانک باہر گاڑی کے رکنے اور چیخ و پکار کی آواز آئی۔ فراز صاحب اور ان کے بڑے بھائی نگین کے والد چونک کر باہر کی طرف لپکے۔ گیٹ کھلا اور علی نگین کو بازو سے گھسیٹتا ہوا اندر لایا۔ نگین رو رہی تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی علی، یہ کیا طریقہ ہماری بیٹی کے ساتھ پیش آنے کا؟ نگین کے والد غصے سے آگے بڑھے۔ بدتمیزی میں نہیں، بدتمیزی اور کمینہ پن تو آپ کی اس لاڈلی بیٹی نے کیا انکل۔ علی نے نگین کو جھٹکا دے کر زمین پر پھینکا۔ آپ کو حقیقت پتہ چلے گی تو آپ اس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک کریں گے۔ پوچھیں اس سے، پوچھیں اس نے آفرین کے ساتھ کیا کیا تھا۔ فراز صاحب اور باقی سب گھر والے حیرت سے علی کو دیکھنے لگے۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے نگین نے؟ فراز صاحب نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ بتاتی ہو یا میں پولیس کو بلا کر سب بتاؤں؟ علی نے نگین پر دہاڑ کر کہا۔ نگین اب بھی اپنے ڈھیٹ ہٹ دھرمی پر قائم رہی۔ وہ کھڑی ہوئی اور چیخ کر بولی، ہاں کیا ہے میں نے سب کچھ۔ میں نفرت کرتی ہوں آفرین سے۔ بچپن سے لے کر آج تک ہر اچھی چیز اس سے ملی، سب اس کی تعریف کرتے تھے۔ آفرین یہ، آفرین وہ، اور مجھے کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ علی بھی اس کے دیوانے تھے۔ نگین کی آنکھوں میں جنون تھا۔ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں آفرین سے علی کو چھین لوں گی اور اسے ذلیل کرواؤں گی۔ ہاں میں نے ہی وہ غنڈے بھیجے تھے، میں نے ہی اسے بیوٹی پارلر سے اغوا کروایا تھا۔ میں جیت گئی تھی، میں نے اسے سڑک پر الوا دیا تھا۔ سب گھر والے سکتے میں آ گئے۔ فراز صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ بیگم سلمہ نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ نگین کا باپ اپنی بیٹی کا یہ گھناؤنا روپ دیکھ کر کانپ رہا تھا۔ خدا کی مار ہو تم پر نگین، تم نے اپنی ہی بہن کی زندگی برباد کر دی۔ نگین کے والد، انہوں نے تڑپ کر ایک زوردار تھپڑ نگین کے منہ پر مارا۔ نگین لڑکھڑا کر گرے۔ بہن؟ کون سی بہن؟ وہ میری دشمن تھی۔ نگین ابھی بھی زہر اگل رہی تھی۔ عین اسی وقت گیٹ پر ایک اور گاڑی رکی۔ یہ سیاہ رنگ کی چمکیلی گاڑی اسامہ افندی کی تھی۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور اسامہ آفرین کا ہاتھ تھامے باہر نکلا۔ چوکیدار کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اسامہ افندی کے روک کے آگے کچھ بول سکے۔ وہ گیٹ کھول کر پیچھے ہٹ گیا۔ آفرین جیسی صحن میں داخل ہوئی اس نے سامنے کا منظر دیکھا۔ نگین زمین پر گری ہوئی تھی۔ علی غصے میں کانپ رہا تھا اور سب گھر والے بت بنے کھڑے تھے۔ آفرین کو دیکھ کر سب کی نظریں جھک گئیں۔ فراز صاحب نے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہی بیٹی جسے انہوں نے دھتکار دیا تھا۔ آج وہ ایک باوقار اور پرسکون انداز میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ علی آفرین کو دیکھ کر آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید پچھتاوا تھا۔ آفرین، مجھے معاف کر دو، میں بہت بڑا گناہ گار ہوں تمہارا۔ میں نے تم پر شک کیا، میں نے اس ناگن کی باتوں میں آ کر تمہیں ٹھکرا دیا۔ میں نگین کو طلاق دیتا ہوں، میں ابھی اور اسی وقت اس رشتے کو ختم کرتا ہوں۔ علی نے 3 بار طلاق کے الفاظ ادا کیے اور نگین کی طرف نفرت سے دیکھا۔ میں تم جیسی گھٹیا عورت کے ساتھ ایک لمحہ نہیں رہ سکتا۔ نگین کی چیخیں نکل گئیں۔ نہیں علی، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں برباد ہو جاؤں گی۔ علی نے اسامہ کی طرف دیکھا اور ہاتھ جوڑ لیے۔ سر، آپ نے سچ کہا تھا، آپ نے ایک ہیرے کو پہچانا اور میں نے کان سمجھ کر پھینک دیا۔ آپ عظیم ہیں اور میں بہت چھوٹا انسان ہوں۔ اسامہ نے سنجیدگی سے علی کو دیکھا۔ پچھتاوا انسان کو پاک کر دیتے علی صاحب، مگر جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آتا۔ آفرین اب میری عزت ہے اور میری بیوی ہے۔ فراز صاحب لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آفرین کی طرف بڑھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسوں کی جھری لگ گئی۔ میری بچی، میری گڑیا،
وہ آفرین کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں سماج کے ڈر سے اتنا بزدل ہو گیا تھا کہ اپنی ہی بیٹی کی پاکیزگی کو نہیں پہچان سکا۔ میں مجرم ہوں تمہارا آفرین۔ آفرین کا دل پسیج گیا۔ وہ باپ کی یہ حالت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور باپ کے گلے لگ گئی۔ بابا پلیز معافی مت مانگے، آپ کا سر جھکا ہوا میں نہیں دیکھ سکتی، مجھے آپ کا یقین چاہیے تھا بابا۔ بیٹی کے اس ملاپ نے وہاں موجود ہر آنکھ کو نم کر دیا۔ بیگم سلمہ بھی دوڑ کر آئیں اور بیٹی کو چومنے لگی۔ میری بچی، میں جانتی تھی تو پاک ہے، مگر میں مجبور تھی۔ اچانک نگین جو پاگلوں کی طرح یہ سب دیکھ رہی تھی، اسے اپنی ہار برداشت نہیں ہوئی۔ اس کا دماغی توازن جیسے بگڑ گیا ہو۔ وہ زمین سے اٹھی اور چیخ کر آفرین کی طرف لپکی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم پھر جیت گئی آفرین، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، تم نے میرا گھر اجاڑ دیا۔ وہ آفرین کا گلا دبانے کے لیے آگے بڑھے۔ تم نے میرا سب کچھ مجھ سے چھین لیا۔ سب گھبرا گئے، مگر اس سے پہلے کہ نگین آفرین تک پہنچتی، اسامہ ایک مضبوط دیوار کی طرح درمیان میں آ گیا۔ اس نے نگین کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا اور اسے پیچھے دھکیلا۔ خبردار، اسامہ کی آواز میں شیر کی سی گرج تھی، اگر میری بیوی کے سائے کو بھی ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک عورت ہو۔ نگین کے والد نے آگے بڑھ کر نگین کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے کی طرف لے گئے۔ تم ہمارے خاندان کا ناسور ہو نگین، تم نے ہماری ناک کٹوا دی، آج سے تم قید ہو، تمہاری شکل بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ نگین چیخیں مارتی ہوئی اندر آ گئی۔ اس کا انجام اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ تھا۔ جب ماحول کچھ پرسکون ہوا تو سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ فراز صاحب نے اسامہ کی طرف دیکھا جو انتہائی وقار سے آفرین کے ساتھ بیٹھا تھا۔ فراز صاحب نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اسامہ بیٹا، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تم نے اس وقت میری بیٹی کا ہاتھ تھاما جو میں نے اسے ٹھکرا دیا تھا، تم نے اسے وہ عزت دی جو میں نہیں دے سکا، تم واقعی ایک فرشتہ صفت انسان ہو۔ اسامہ نے نرمی سے مسکراتے ہوئے کہا، انکل، آفرین میری ذمہ داری ہے اور اب میری محبت بھی، جو ہوا اسے بھول جائے۔ اللہ نے آفرین کو سرخرو کر دیا ہے، یہی سب سے اہم ہے۔ علی جو ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھا تھا اٹھا اور آفرین کے پاس آیا۔ آفرین، میں جانتا ہوں کہ میں معافی کے قابل نہیں ہوں، مگر پھر بھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ خوش رہو، تم اسامہ صاحب جیسے بہترین انسان کی ہی حقدار تھی۔ علی نے نم آنکھوں سے اسامہ کو سلام کیا اور بوجھل قدموں سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنا سب کچھ کھو چکا تھا، صرف اپنے شک اور جلد بازی کی وجہ سے۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس جانے لگے تو فراز صاحب اور بیگم سلمہ نے بیٹی اور داماد کو ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آفرین جب گاڑی میں بیٹھنے لگی تو اس نے پلٹ کر اپنے گھر کو دیکھا۔ اب وہاں کوئی خوف نہیں تھا، کوئی دکھ نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ گاڑی جب سڑک پر رواں ہوئی تو آفرین نے اسامہ کی طرف دیکھا جو ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اسامہ نے اس کی نظروں کی تپش محسوس کی اور مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ آفرین نے اپنا سر اسامہ کے کندھے پر رکھ دیا اور اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اللہ کتنا مہربان ہے اسامہ، اس نے مجھ سے وہ چھین لیا جو میرے لیے بہتر نہیں تھا اور مجھے وہ عطا کیا جو میرے لیے بہترین تھا۔ آپ صرف میرے شوہر نہیں، میرے محافظ، میرے دوست اور میرا عشق ہے، ایک ایسا عشق جو اجنبی بن کر آیا تھا مگر اب میری زندگی کا سب سے خوبصورت سچ ہے۔ اسامہ نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی۔ اس نے آفرین کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اور تم میری کائنات ہو آفرین۔ اس دنیا میں میں بالکل تنہا تھا، میرے ماں باپ بچپن میں کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے، میری بے رونق زندگی میں رنگ تم نے بھرے، میری تنہا زندگی پہ اوپر والے کو رحم آ گیا تھا جو ہمارا ملن ہوا۔ مسکرا کر اس کے ہاتھ پہ اپنے لب رکھتا گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنا اور گھر کی جانب بڑھ گیا۔ راستے میں اب خاموشی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا سکون تھا جو طوفان تھم جانے کے بعد آتا ہے۔ آفرین کا سر اسامہ کے کندھے پر ٹکا ہوا تھا اور اسامہ ایک ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ آفرین کی انگلیوں میں الجھا ہوا تھا۔ جب وہ گھر پہنچے تو رات ہو چکی تھی، مگر آج اس گھر کی بتیاں آفرین کو زیادہ روشن لگ رہی تھی۔ یہ گھر اب واقعی اس کا اپنا گھر تھا جہاں اسے کسی دھتکار یا تانے کا ڈر نہیں تھا۔ گاڑی پورچ میں رکی تو اسامہ جلدی سے اترا اور آفرین کی طرف کا دروازہ کھولا۔ آفرین اترنے لگی تو اسامہ نے شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے اسے اچانک اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ آفرین کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی اور اس نے ہنستے اسامہ کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ اسامہ، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی دیکھ لے گا۔ اسامہ اسے اٹھائے ہوئے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ دیکھنے دو، آج میں بہت خوش ہوں آفرین،
آج تم نے مجھے وہ مقام دیا ہے جس کے لیے میں ترس رہا تھا۔ آج تم نے مجھے اپنا محافظ، اپنا سب کچھ مانا ہے۔ اب مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ وہ اسی لیے سیدھا اپنے بیڈ روم میں آیا اور اسے نرمی سے بیڈ پر اتارا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسامہ نے دروازہ لاک کیا اور آفرین کی طرف مڑا، جو شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ اسامہ نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک اور سینے چڑھاتا ہوا آفرین کے قریب آیا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور آفرین کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ تم جانتی ہو آفرین، جب میں نے تمہیں پہلی بار سڑک پر دیکھا تھا تو میں نے سوچا کہ تم میری زندگی کا محور بن جاؤ گی۔ ایسا بالکل نہیں تھا، مگر آج جب تم نے اپنے باپ کے سامنے میرا ہاتھ تھاما تو مجھے لگا کہ میں نے دنیا کی ہر دولت پالی ہے۔ آفرین کی آنکھوں میں محبت کے ستارے چمک رہے تھے۔ اس نے اپنا سر اسامہ کے سینے پر رکھ دیا۔ آپ میری زندگی ہیں اسامہ، اگر آپ نہ ہوتے تو میں بکھر جاتی۔ آپ نے میرے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹا ہے۔ اسامہ نے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اب تمہیں کبھی بکھرنے نہیں دوں گا، اب صرف محبت ہوگی، بے پناہ محبت۔ اسامہ جھک کر آفرین کے پیشانے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ آفرین کی آنکھیں موند لیں۔ اسامہ کے لمس میں جو شدت اور اپنائیت تھی وہ اسے کسی اور ہی دنیا میں لے گئی۔ اسامہ نے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا تو آفرین کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اسامہ، اس نے مدھم آواز میں پکارا۔ اسامہ کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ وہ اس کی گردن کے نازک حصوں پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کر رہا تھا۔ آج کی رات کوئی دوری نہیں آفرین، آج ہم اپنی جیت کا جشن منائیں گے۔ اس نے آفرین کو بیڈ پر لٹایا، خود اس پر صاف فگن ہو گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں ان کا یہ ملاپ ایک نئے عہد کا آغاز تھا۔ یہ دو روحوں کا وہ رقص تھا جب عمر بھر جاری رہنا تھا۔ اسامہ نے آفرین کو اپنی محبت کی شدت سے نہال کر دیا اور آفرین نے بھی اپنی تمام تر چاہتیں اپنے شوہر پر نچھاور کر دی۔ اس رات انہوں نے ایک دوسرے سے بنا کچھ کہے وہ سارے وعدے کر لیے جو مرتے دم تک نبھائے جاتے ہیں۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا اور ان کی زندگی خوشیوں کے رنگوں میں رنگتی گئی۔ دوسری طرف مکافات عمل کا قانون بھی اپنی پوری طاقت سے حرکت میں تھا۔ نگین، جس نے دوسروں کا گھر اجاڑنے کی کوشش کی تھی، اب خود عبرت کا نشان بن چکی تھی۔ علی کی طلاق کے بعد اس کے اپنے باپ نے اسے گھر کے ایک پچھلے کمرے میں قید کر دیا تھا۔ اس سے موبائل فون، انٹرنیٹ اور باہر کی دنیا کا ہر رابطہ چھین لیا گیا۔ وہ سارا دن بند کمرے میں بیٹھی دیواروں کو گھورتی رہتی۔ اسے رہ رہ کر اپنا ماضی یاد آتا، کیسے وہ آفرین پر ہنستی تھی، کیسے اس نے چالیں چلی تھی، مگر اب وہی آفرین اسامہ افندی جیسے شخص کی ملکہ بنی راج کر رہی تھی اور نگین متعلقہ کا ٹھپا ماتھے پر لگائے اپنے ہی گھر میں بوجھ بنی ہوئی تھی۔ اس کی ماں اکثر اسے کھانا دینے آتی تو روتی رہتی، مگر نگین کی آنکھوں کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ اس کے پاس اب پچھتاوے کے راہ کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ زندہ تو تھی مگر اس کی روح مر چکی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی سزا تھی۔ ادھر اسامہ اور آفرین کی زندگی میں ایک اور خوبصورت موڑ آنے والا تھا۔ شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ایک صبح آفرین ناشتے کی میز سجا رہی تھی کہ اسے اچانک چکر محسوس ہوا۔ اس نے میز کا کونا پکڑ کر خود کو سنبھالنا چاہا مگر آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اسامہ جو سیڑھیوں سے اتر رہا تھا، اس نے آفرین کو لڑکھڑاتے دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس پہنچا۔ آفرین! اسامہ نے اسے گرنے سے پہلے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اسامہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ آفرین نے ماتھا مسلا۔ پتہ نہیں اسامہ، بس اچانک چکر آ گیا اور جی متلا رہا ہے، شاید ایسیڈیٹی ہو گئی ہے۔ اسامہ نے ایک لمحہ ضائع نہیں کیا، اس نے آفرین کو گود میں اٹھایا اور گاڑی کی طرف بھاگا۔ ہم ابھی ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے معائنے کے بعد جب اسامہ کو اپنے کیبن میں بلایا تو اسامہ دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ سب خیریت ہو۔ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے فائل اسامہ کی طرف بڑھائی۔ مبارک ہو مسٹر افندی، آپ کی بیگم بالکل ٹھیک ہے، بس تھوڑی کمزوری ہے کیونکہ وہ اب اکیلی نہیں ہے، آپ باپ بننے والی ہیں۔ اسامہ کو لگا جس اس کے کانوں میں شہد گھل گیا ہو۔ وہ چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ میں بابا بننے والا ہوں؟ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اسامہ نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور تیزی سے آفرین کے کمرے کی طرف گیا۔ آفرین بیڈ پر لیٹی چھت کو دیکھ رہی تھی جب اسامہ کمرے میں داخل ہوا۔ اسامہ کی آنکھوں میں نمی اور لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو آفرین نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ دھیرے سے آفرین کے قریب آیا اور اس کے ماتھے کو چوم لیا۔ آفرین، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ ہم مکمل ہونے جا رہے ہیں، تم ماں بننے والی ہو۔ آفرین کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات ابھرے۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا۔ سچ اسامہ؟ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں میری جان، بالکل سچ۔ اسامہ نے اس کے ہاتھ کو چوما۔ اب تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔
میں تمہیں ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ گھر واپسی پر اسامہ نے آفرین کے پیر زمین پر نہیں لگنے دیے۔ اس نے گھر کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دیا۔ آفرین کی گود ہری ہونے کی خبر سن کر فراز صاحب اور بیگم سلمہ بھی مٹھائی لے کر پہنچ گئے۔ پرانے گلے شکوے تو پہلے ہی ختم ہو چکے تھے، مگر اس خوشخبری نے رشتوں کو مزید مضبوط کر دیا۔ رات کے وقت جب خاموشی چھا گئی، اسامہ آفرین کو لے کر چھت پر آیا۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی، بالکل ویسی ہی رات تھی جب ان کے درمیان محبت کا پہلا پھول کھلا تھا۔ اسامہ نے آفرین کو پیچھے سے اپنی باہوں میں بھرا اور اس کے پیٹ پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ یہاں اس ننھی سی جان کے آنے سے ہماری محبت مکمل ہو جائے گی آفرین۔ اسامہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آفرین نے سر پیچھے کر کے اسامہ کے کندھے پر ٹکا دیا اور مسکرائی۔ یہ سب آپ کی محبت کا اعجاز ہے اسامہ۔ وہ رات جب میں سڑک پر بھاگ رہی تھی، میں نے سوچا تھا کہ میری زندگی ختم ہو گئی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ اصل زندگی تو اس سیاہ لینڈ کروزر کے رکنے سے شروع ہوئی تھی۔ اسامہ ہنس دیا اور اسے اپنی طرف موڑا۔ بارش کی بوندیں ان کے چہروں پر گر رہی تھیں۔ وہ حادثہ نہیں تھا آفرین، وہ قسمت کا لکھا تھا۔ تمہیں مجھ تک پہنچنا تھا، اس لیے وہ سب ہوا۔ تم میری اجنبی تھی، مگر اب تم میری رگوں میں دوڑنے والا خون ہو۔ آفرین نے اپنا ہاتھ اسامہ کے گلے میں ڈال دیے۔ اور آپ میرا وہ عشق ہے جو اجنبی بن کر آیا اور اب میری روح میں بس چکا ہے۔ اسامہ نے جھک کر اس کے لبوں پر ایک نرم بوسہ دیا۔ آئی لو یو مسز افندی، آئی لو یو ٹو۔ آفرین کی آواز بارش کے شور میں گم ہو گئی۔ اسامہ نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ نیچے شہر کی روشنیاں جگمگا رہی تھیں، مگر ان دونوں کی دنیا اس چھت پر ایک دوسرے کی باہوں میں مکمل تھی۔ نگین اپنے کیے کی سزا بھگت رہی تھی اور آفرین اپنے صبر اور سچائی کا انعام پا رہی تھی۔ یہ کہانی جو ایک سنسان سڑک سے شروع ہوئی تھی، آج خوشیوں، محبت اور ایک آنے والی نئی زندگی کی امید پر تمام ہو رہی تھی۔ اجنبی عشق اب ایک لازوال داستان بن چکا تھا، جسے وقت کی کوئی گرد دھندلا نہیں سکتی تھی۔